बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी खबर भी कह सकते हैं और अहम खबर भी कह सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहरहाल तोशाखाना केस में गिरफ्तारी का सामना करना ही पड़ा और वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 साल उनकी सजा है, नाअहली उनकी 5 साल की है। इस खबर की गर्दिश होने के साथ साथ सियासत के मंजर पर एक और बड़ी खबर जो पिछले कई दिनों से शायद तवातुर से हिस्सा बन रही थी खबरों का, और वो थी कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर क्या फैसला होगा। इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होने हैं या पुरानी मर्दमशुमारी पर ही होंगे। तो बहरहाल अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि ये फैसला भी मुश्तरका मफादात काउंसिल में हुआ है। वज़ीर आज़म ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि नई मर्दमशुमारी के तहत ही इंतखाबात को अमल जो है वो किया जाएगा। अब इन सारी खबरों के बाद इस खास करके अगर मैं मर्दमशुमारी के मामले पर बात करूं तो MQM पाकिस्तान का रोल बहुत वाज़ेह है और बहुत अहम है। आज हमने ज़हमत दी है एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत को, जिनसे न सिर्फ ये कि उनकी सियासी जमात बल्कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर भी ज़रा खुलकर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरबराह MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़ाहिर आज की बड़ी खबर तो खालिद साहब यही है कि PTI के चेयरमैन जो हैं तोशाखाना केस में बिलाखिर उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये फरमाएं कि आपको लगता है कि इस खबर का पाकिस्तान की सियासत पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? पहला दिखना तो ये है कि जो इल्ज़ामात की नोयत चेयरमैन PTI के लिए अब तक उनके हटने के बाद मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंच रही है, तो मेरे ख्याल में उनसे रियायती की गई है। अच्छा। क्योंकि तोशाखाना केस से ज़्यादा संगीन बहुत सारे केसेस हैं जो कि मौजूद थे पहले से। ठीक, ओके। तो मसला ये है कि ना किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना चाहिए। अच्छा। लेकिन हम अपने आप को मेयार तो समझना भी नहीं चाहते कि आप ये कहेंगे हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो सबके साथ होना चाहिए, लेकिन जो एक इंसाफ का कम से कम दर्जा भी है, अच्छा, उसको तो आप लाडलों के लिए एक ही तरह रखें ना। तो अभी भी रियायत हुई है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, बाज़ वक्त सूरतों में आप अगर अधूरे इक़दामात करें तो आप किसी भी शख्सियत की सियासी कद को बढ़ा ही रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि क्या होना है। तोशाखाना वाला केस भी एक जेन्युइन केस है जो कि बताया जा रहा था जिस तरह का, अगर ऐसे ही है तो हम सबको कटहरे में होना चाहिए अगर हम पे इल्ज़ाम है तो। और कभी कभी बुरा भी लगता है कि आप पे इस लेवल का कोई केस बने भी और वो नहीं, आप लोगों में तो तालियां बजाने का और बैठने का, इस पे ये भी मज़ा का खेल ही बाद में कहेंगे। चले, हमें तहजीब सिखा दी गई है, हम तालियां बजाने में भी एहतियात करते हैं हर जगह, और बहुत कुछ सिखा दिया गया है। लेकिन सबक बाकियों को भी मिला है जो हमें सबक सिखा रहे थे। अच्छा। कि इस्तकामत की अपनी एक ताकत है। तो इंशाअल्लाह ताला एक शहर जो कि 65% रेवेन्यू देकर अपनी हुब्बुल वतनी आलमी तौर पे मनवा सकता है। दुनिया भर में किसी भी माशरे में सबसे इज़्ज़तदार VVIP वो लोग होते हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ उस मुल्क के खातिर अपने हिस्से से टैक्स निकाल के पे करते हैं। तो ये शहर का तो लियाकताबाद जैसी बस्ती भी जो कि लोअर मिडिल क्लास की, बल्कि लोअर क्लास की है, वो एक बड़े शहर की, पूरे एक बड़े शहर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है। तो अब मुझे लगता है कि ये समझ लिया गया है, ये रियलाइज़ कर लिया गया है कि जो कुछ हमारे साथ किया गया उसे MQM को तो कमज़ोर नहीं किया जा सका, पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है। और पाकिस्तान को इंसाफ के अलावा किसी और तरीके से जोड़ा ही नहीं जा सकता। दुरुस्त है। जब तक तमाम पाकिस्तानियों को बराबर का वफादार, बराबर का हकदार नहीं समझेंगे तो हर तरह का आइन, कानून, कोशिशें बेकार जाएंगी। जिस हुकूमत के आप इस वक्त इत्तेहादी हैं PDM के, उनकी जानिब से बिलखुसूस मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कहा गया कि जो तराजू के दोनों पलड़े हैं जब तक वो बराबर नहीं होंगे इंसाफ नहीं होगा। आपको लगता है कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो चुके हैं? ये भी कोई मेयार नहीं बनता ना। ठीक है कि अच्छा हमारे साथ किया गया। मुशर्रफ साहब ने आने के बाद कुछ लोगों पे हाथ डाला, तो फारूक सत्तार पे भी इसलिए हाथ डालना ज़रूरी समझा कि लोगों को लगे कि घर के बच्चों को भी डांट पड़ी है। सबको घर के बच्चे तो नहीं, तो सब तक हम लोग, और हमने तो बाद में साबित ही किया है हमारे बगैर हुकूमत उस वक्त भी नहीं बन सकी। सही है। तो उस वक्त लाडले आप थे? नहीं, हम नहीं थे ना जनाब, उस वक्त लाडले हम नहीं थे। यही एक बड़ा तारीख़ी मुगालता है जिसको दूर किया जाना चाहिए। अच्छा। मीडिया मुझसे, मेरे आने के बाद मुझसे ये कहता रहा कि क्योंकि मुशर्रफ साहब के दौर में आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी की हल्का बद्दियाँ की,
تو اس لیے آپ کامیاب ہوئے. جناب مشرف صاحب کے دور میں جو الیکشن ہوا تھا اس وقت ایم کیو ایم سب سے بڑے پیمانے پہ اگر سیٹیں ہاری تھی تو مشرف صاحب کے دور میں ہونے والے الیکشن میں ہاری تھی. کراچی سے 4-5, حیدرآباد سے 1. تو اس وقت تو وہ کیا نام تھا اس کا, کس کا؟ متحدہ مجلس عمل, اوکے, لاڈلے وہ تھے, اچھا ہم نہیں تھے. اوکے, یعنی چلے. لیکن یہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں آج ایک اچھی خبر بھی آپ کے ہینڈ پر ہے اور جس کے لیے آپ نے بڑی تگ و دو کی. بہرحال کریڈٹ گوز ٹو ایم کیو ایم اینڈ خالد مقبول صدیقی اینڈ یور ٹیم. مردم شماری, عام انتخابات, جنرل الیکشن جس وقت بھی کال ہوں گے وہ اب نئی مردم شماری پر ہوں گے. میرا اب سوال یہ ہے کہ آپ جو اس بات پر کافی مصر تھے کہ مردم شماری ہو اور پھر نئی مردم شماری کے تحت اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن پہلے تو ٹرانسپیرنٹ مردم شماری سے ہمیں کیا فائدہ ہونا ہے, پورے پاکستان کو ہونا ہے. اگر کوئی ریاست, کوئی ملک اپنے لوگوں کو گن ہی نہ سکے, یہ تو منیمم ذمہ داری ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ فیلئر ہی سمجھیں گے نا. تو مجھے امید ہے, مجھے اس وقت نہیں پتہ اعداد و شمار کیا ہیں, کہ سندھ کے شہری علاقوں کو جن کو 50 سال سے نااہلی کی وجہ سے نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے ذریعے کم گنا جاتا رہا ہے. اور جس طرح ہم نے اس دفعہ آواز اٹھائی ہے, شاید ایم کیو ایم نے بھی نہیں اٹھائی, باقی جماعتوں نے تو کبھی تکلف ہی نہیں کیا. اب کہ ہم نے آواز اٹھائی ہے تو بینرز دوسری جماعتوں نے بھی لگا دیے تھے. تو مجھے امید ہے کہ کراچی کے ساتھ پورا انصاف کرنا تو مشکل لگ رہا ہے, لیکن کسی حد تک انصاف شاید کیا گیا ہو. یعنی کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے, میں نے ابھی پرسوں بھی آپ کی بلکہ کل ہی آپ نے پریس کانفرنس کی تو آپ نے کہا کہ 3 کروڑ سے نیچے کا نمبر ہم گوارا نہیں کریں گے, کم از کم 3 کروڑ نفوس کا شہر ہے یہ. تو اگر اس پر بات نہیں بنتی تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو کیوں یہ بات کر رہے ہیں ہم, جی, کہ آج 2010-11 میں اس وقت کے صدر مملکت زرداری صاحب نے, جی, آصف علی زرداری صاحب نے کہا یہ شہر 3 کروڑ کا ہے. اوکے, اس وقت کے چیف جسٹس افتخار صاحب نے کہا, چودھری افتخار صاحب نے کہا کہ شہر 3 کروڑ کا ہے. اداروں کے لوگ بھی کہتے رہے ہیں, تو کسی ہم تو نہیں کہہ رہے تھے نا, یہ 2011-12 میں کہا جا رہا تھا. صحیح ہو گیا. آج تو 23 ہے, جی, یعنی کہ تقریباً 10-11 سال اور ہو گئے ہیں. تو ہم تو پرانی بات کر رہے ہیں کہ 3 کروڑ تھے. 21 ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو یہ شہر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی آبادی اس کی آس پاس ہے. اس شہر میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے لیے گندم آتا ہے, چوہوں کو کھلانے کے لیے آتا ہے نا, تاجر لے کے آتے ہیں, حکومت بھی نہیں کرتے. چوہے کھاتے ہیں ویسے؟ ہاں, تو وہ اندرون سندھ میں کھاتے ہیں نا, کراچی میں تو نہیں سنا ہوگا آپ کو یہ چوہے گندم. کراچی میں تو کچھ اور لوگ کچھ اور کھاتے تھے لیکن اب وہ بھی نہیں کھا پاتے. ٹھیک ہے, بہرحال تو ہم دیکھتے ہیں کیا اعداد و شمار آئیں گے. یعنی نمبر 3 کروڑ سے نیچے ہو سکتا ہے. میں ویسے اس لیے پہلے سے پوچھ رہا ہوں خالد صاحب کہ وقت آئے گا پھر آپ کہیں گے کہ اس وقت معروضی حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم اس کنفرنٹیشن میں جائیں. دو باتیں دیکھیں, ایک تو یہ کہ آبادی 8 اپریل کو یہ کہہ کے کہ کراچی کی 98% مردم شماری مکمل ہو گئی ہے اور کراچی کی آبادی 1 کروڑ 35 لاکھ ہے. تو جو اب تک کا اعداد و شمار تھا فائنلائز ہونے سے پہلے, تو کراچی کے بارے میں ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ 1 کروڑ 97 لاکھ. تو تقریباً کتنے لوگ ہو گئے جو ہم نے برآمد کروائے. ہم تو اس کا بھی شکر ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ کا بھی, اور جن لوگوں نے ہمارے کہنے پہ ایکسٹینڈ کیا مردم شماری کی تاریخ کو. اور اتنے لوگ, تیسرے بڑے شہر سے بھی دگنی بڑی آبادی ہے. فیصل آباد کی آبادی اگر 30 لاکھ ہے تو ہم 65 لاکھ لوگوں کو اگر اسی کراچی کے برآمد کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اپریل میں یہ لوگ کہاں غائب تھے. ٹھیک ہے, اگر یہ امکان موجود ہے تو یہ امکان بھی موجود ہوگا نئے نتائج کے بعد کہ کتنے لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ نمبر آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی آپ انتظار کریں گے. ابھی ظاہر ہے اب 9 اگست بھی قریب ہے, پھر اسمبلی جو ہے اس کی مدت ختم ہو جائے گی. آپ نے کہا کہ یہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے بعد عدت میں نہ بدل جائے, اس کا کیا مطلب تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری جو منحنی سی اور لرزتی ہوئی جمہوریت ہے اس کو ابھی بہت سارے خدشات ہیں نا. معیشت بھی بڑا اس میں اہم رول ادا کرتی ہے. تو ہم سب کو امید رکھنی چاہیے کہ جمہوریت ہی واحد راستہ ہے جس پہ چل کے پاکستان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. گو کہ یہ جمہوریت جینوئن جمہوریت نہیں ہے, شراکتی شمولیتی جمہوریت نہیں ہے اصلی. اور آپ پھر بھی اس کا حصہ بنتے رہتے ہیں, ہر بار بنتے رہتے ہیں. ہم نہیں بنتے نا, یہ بھی سمجھنا ہے بڑا ضروری. جمہوریت میرے حصے کی جو ہے نا وہ دیکھی کیسی ہے. اس ایوان میں جہاں جاگیردار بیٹھ کے کسانوں کی نمائندگی کر رہا ہے,
جہاں سرمایہ دار بیٹھ کے مزدوروں کی نمائندگی کر رہا ہے، وہاں پر اس ایوان کا ایک حصہ ایسا بھی ہے کہ جس طرح کی بستی ہے اس طرح کا وہاں کا شخص ہے. مڈل کلاس ہے مڈل کلاس کے لوگ، لوور مڈل کلاس ہے لوور مڈل کلاس کے لوگ. ہم نے تو بھیجے ہیں نا. دیکھیں پچھلی دفعہ پاکستان کی سیاست کی جمعہ بازار میں الحمدللہ سینٹ کی قیمت جو ہے وہ 75 کروڑ تک پہنچ گئی. تو ہم نے کس کو بھیجا ہے؟ ایم کیو ایم اپنے سنگین ترین مالی بحران سے گزر رہی ہے گزشتہ 5 سالوں میں. تو پاکستان میں جو مروجہ سیاست میں اس میں تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے نا، نہ حیا آتی ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ڈبل ایم اے کی ہوئی ایک اسکول ٹیچر ہی کو پہنچایا ہے نا. فیصل سواری بھی لوور مڈل کلاس ہی کے ہیں نا، ورنہ ہم اپنے تو معاشی حالات کو بہتر کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا. اس جہاد کو آپ لوگوں نے نظر انداز کیا ہے. نہیں سر، ہم نے نظر انداز نہیں کیا. ہمارے خلاف آپریشن نہ ہوتا، اگر ہم پاکستان میں چلنے والی سیاست کو سیاست مان لیتے، خاندانی حکومتوں کو تسلیم کرتے. ہم خود تو نہیں کر رہے نا. ہم نے تو لوگوں کو اگر گورنر بنانا ہے، میئر بنانا ہے تو اول اولادوں کو تو نہیں بنایا جا رہا، کارکنوں کو ہی بنایا جا رہا ہے. آج بھی ایم کیو ایم میں جو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں دری میں، وہ کل آ کے اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ زندہ رکھا ہوا ہے. اچھا میں آتی ہوں، اچھے نقطے پہ لے آئے ہیں آپ گفتگو کو. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آ کر جب لوور مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں، نمائندگی کی بات کرتے ہیں، تو ایم کیو ایم پاکستان آج بھی یہ پرچم تھام کر کہتی ہے کہ ہم ہی ہیں وہ جماعت جو اسمبلی میں آواز اٹھاتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ تاحال ایم کیو ایم پاکستان کا جو حصہ تھے اب وہ نہیں ہیں. اور ابھی جیسے خود خالد مقبول صدیقی صاحب نے فرمایا کہ ہم جان بوجھ کر جمہوریت کا حصہ نہیں بنتے. اس لولی لنگڑی 2 نمبر جمہوریت بھی انہوں نے پچھلے دنوں اس جمہوریت کو کہا. تو پھر کون ہے، کون سی فورس ہے جو ان کو اس کا حصہ بناتی ہے؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 7 سے 8 اور اس وقت میرے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ موجود ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ کو جنرل الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سارے سینیریو میں نگراں حکومت کے آنے کے بعد. میں نگراں حکومت پہ آتی ہوں ناموں کے اوپر، لیکن آپ کو لگ رہا ہے جنرل الیکشنز کی کتنا عرصہ لگ رہا ہے؟ 3 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، سال؟ اگر نئی مردم شماری کے ساتھ کیے گئے تو بھی بہت دیر نہیں ہونی ہے. الیکشن کمیشن خود کہہ چکا ہے کہ ہمیں 3 مہینے ایکسٹرا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی تو 4-5 دن بچے ہوئے نا، اور 90 دن کے بعد ہی ہونی ہے. آج اعلان ہو گیا الحمدللہ. آج سے بھی کوشش کریں تو مے بھی 2 ہفتے 3 ہفتے ڈیلے ہو جائے. تو لیکن اگر اس سے زیادہ ہوئے تو اگر الیکشن اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے درمیان 2 ہفتے کا فرق ہے تو جناب نقصان کا سودا ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب، یہ پروگرام بہت مختصر ہے لیکن میں ظاہر جرا کرنا، آپ بڑے مشکل سے مجھے ملتے ہیں. یہ شفاف انتخابات جو ہیں، میں تو ظاہر طالب علم ہوں، آپ نے تو زیرک سیاستدان ہے، سیاست دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. نہیں میں بھی طالب علم ہوں. کب ہوئے ہیں شفاف انتخابات اور کس انتخابی عمل کو ٹرانسپیرنٹ کہا گیا کہ بھائی بالکل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں؟ جناب آپ نے بھی نہیں مانا اور باقیوں نے بھی نہیں مانا کبھی. سنیے نا، دیکھیں ایک تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں، 2013 سے تو کہہ ہی رہا ہوں کہ پاکستان میں جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے اتنی پولرائزیشن بڑھ جائے گی. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ کریں، آپ پولرائزیشن کو ایڈریس کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ عجیب بات کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں سب سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن 1970 کا ہوا ہے. صحیح ہے. تو اس کی ذرا پولرائزیشن بتائیے. اس کو ایڈریس کر لیتے، نہیں کیا گیا. ایڈریس کر لیتے تو یہ پرابلم نہیں ہوتی. آج جینوئن جمہوریت ہوتی ہے آپ کے پاس. تو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کب ہوں گے؟ امید تو ہے کہ وقت پر ہوں گے، بس کم بخت یقین نہیں آ رہا ہے. اوکے، اچھا ذرا یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگوں کے، اب یہ آج کل ڈاکٹر ارشد العباد صاحب کا نام چل رہا تھا نگراں حکومت کے سیٹ اپ میں، بحثت وزیر، آپ نے دیا تھا یہ نام؟ اچھا یہ نہیں پتہ چل رہا آیا کہاں سے؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں شاید ایم کیو ایم کے حلقوں سے آیا. ایم کیو ایم تو ابھی تک کوئی نام ہی نہیں دیا. نہیں تو یہ نام کہاں سے آیا؟ جیسے کامران ٹسوری نام آ گیا ویسے یہ بھی آ گیا. نہیں کامران ٹسوری بھی نہیں آیا. نہیں میں کہہ رہی ہوں کامران ٹسوری جیسے گورنر کے لیے نام آ گیا تھا ویسے ہی یہ نام بھی تو نہیں آیا. نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ یہ نام آیا بھی ہے. اچھا یہ ویسی باتیں چل رہی ہیں. میرا خیال غالب امکان یہ کہ نام آیا ہی نہیں کہیں سے بھی. کہیں سے آیا ہے؟ ہوتا آیا ہے. آیا کہیں سے؟ نہیں کہیں سے بھی نہیں آیا. تو پھر چل کیوں رہا ہے؟ بس یہ تو میڈیا سے ہمیں پوچھنا چاہیے، ہم سے پوچھ رہی ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ظاہر جب نگراں سیٹ اپ کی ہم بات کرتے ہیں، آپ نے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں اور دیگر جگہوں پر اس بات کا اظہار کیا کہ معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، نیت کا مسئلہ ہے. اب اس وقت تو سارے بہترین نیت کے ساتھ
پورے قومی جذبے کے ساتھ بشمول آپ کی جماعت کے معیشت کو بہتر کرنے پر لگے ہوئے ہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ کے سارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں نہیں معیشت ہی اس وقت امپورٹنٹ ہے. پھر بھی آپ کو نیت پہ کیا چیز ستا رہی ہے, کس چیز کا شبہ ہے؟ دیکھیں دنیا بھر میں کس طرح ٹیکس لیا جاتا ہے. ٹیکس اس طرح تھوڑی لیا جاتا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں تو اتنا ٹیکس دیں گے. آپ کماتے کتنا ہے اتنا ٹیکس دیں گے نا. تو آپ چاہے پالک اگا کے کر رہے ہوں یا سونا ڈھال کے کر رہے ہوں, اگر آپ کما رہے ہیں, اگر آپ سونے کی بڑی سی دکان ہے آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو ٹیکس تھوڑی دینا ہے. تو جو ارب پتی جاگیردار ہیں ان پر ٹیکس نہیں لگے گا کیا؟ اچھا, جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے وہ کہہ رہی ہے ایم زراعت میں نہیں کہہ رہی ہے. جاگیردار وہ تو کبھی نہیں لگا, آپ لگوا سکتے ہیں. نہیں کبھی نہیں لگا تو میں اسی لیے تو بول رہا ہوں مسئلہ نیت کا ہے. یہی تو بولوں, میں لگوا سکوں یا نہ لگوا سکوں تو میں غلطی کا. اس کا مقصد ہے کہ میرے منہ میں خاک, لیکن اگلے کئی سالوں تک تو پھر یہ تصور چھوڑ ہی دیں کہ معیشت کچھ بہتر ہوگی, وہی 3 ارب 4 ارب کے لیے ہم بھی ہم کیا کہتے ہیں, آپ انڈائریکٹ ٹیکس ختم کریں, ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں. ہم کہتے ہیں آپ جو بلینکٹ سبسڈی ہے وہ نہ دیں, ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی, اب جس طرح آپ بات کرتے ہیں نا بڑی کنونسنگ لگتی ہے بات, سننے میں بڑی کنونسنگ لگتی ہے. آپ ظاہر طاقت کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بھی ملتے ہوں گے. ہم کمزور لوگ بھی طاقت کے ایوانوں میں بیٹھ سکتے ہیں. آپ خیر اس کا جواب بعد میں, لیکن مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ کی یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں, یہ والی باتیں جو ہم سے کرتے ہیں میڈیا پر, یہ ان سے بھی کرتے ہیں؟ ایوانوں میں سننا نہیں آپ نے مجھ سے؟ وہ سنتے ہیں آپ کی؟ نہیں نہ سنیں, آپ کرتے ہیں لیکن جی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں, اظہار کرتے ہیں. آواز حق کے لیے تو 900 سال پیغمبروں نے لگا دی ہیں. ہم کیا, ہماری کیا اوقات کیا. اوکے اچھا, یہ اگر جنرل الیکشن ہو جاتے ہیں نگراں سیٹ اپ کے ساتھ اور جو بھی کچھ منظرنامہ ہوتا ہے, آپ کے پاس اپنے ووٹر کو بلانے کا, اس کو بتانے کا کیا پیرامیٹرز ہیں, کیا گراؤنڈز ہیں آپ کے پاس, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں. ہمارا کردار ہماری ڈگری ہے, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس شہر کا تو ایڈوانٹیج ہے نا. میں ایک ایڈوانٹیج کب تک لیں گے سر؟ نہیں سن تو ڈیلیور کریں گے تو ایڈوانٹیج آپ سنیں گے تو صحیح سوال کا جواب. اس شہر میں جو کچھ بھی ہے, جتنا کچھ بھی ہے, 19 ادوار میں کا ہے, جس میں ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ کے ساتھ اختیار بھی تھا. اس کے علاوہ دیا کس نے اس شہر کو یار؟ اس شہر کو جو بھی ملا ہے ایم کیو ایم, آج دوبارہ یہ کم کمال سمجھتے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے وہ ایم کیو ایم جو کہ 24 سے آپ نے ایوانوں میں 7 سیٹوں پہ کر دیا, اس نے 5 سال پہلے کروا لی نا مردم شماری, کرائی ہے یا نہیں کرائی ہے؟ اچھا, اور کیا کام ہے جو نہیں کرایا؟ اب آپ کے پروگرام کی مدت اتنی نہیں, 1988 میں 28 سال کا فاروق ستار میئر بنے تھے نا یہاں کے, ینگسٹ میئر. وہ جنوری میں انہوں نے حلف اٹھایا تھا. اگست میں پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ کراچی کا ورلڈ بینک سے منظور کروا لیا تھا. سوال اب میڈیا کے لیے بنتا ہے, پوچھے کہ فاروق ستار نے جو ورلڈ بینک سے منظور کروایا تھا وہ کہاں ہے؟ اچھا, یہ آپ نے میٹرو بس سنا ہے؟ جی یہ 2006-07 میں اس وقت کے ایم کیو ایم کے ناظم مصطفیٰ کمال نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے منظور کروایا. بالکل ایسے ہی ہو. کیوں نہیں لگا؟ سوال تو کیجئے. یہ پانی کے جتنے بڑے K4 سے پہلے والے K3 K2 کس کے دور میں بنے؟ یہ جو سیوریج کے جتنے نظام کا جو کچھ ہوا ہے. غالب مقبول صدیقی صاحب, آپ نے سیوریج کی بات کی نا, اس شہر پہ کچرا بکتا ہے, اس شہر میں پانی بکتا ہے, اس شہر میں زمین بکتی ہے, زمین تو ماشاءاللہ بڑی اربوں خربوں میں بکتی ہے, اور اس شہر میں ووٹر کو بھی بیچا گیا ہے. میں مجھے کہنے نہیں دیجئے, آپ کو اگر گرا گزرے تو میں معذرت خواہوں, لیکن یہ کہا گیا کہ ایم کیو ایم نے اپنا ووٹر بیچا ہے. انہوں نے کچھ نہیں دیا اس کو, آپ کو ایوان میں منتخب کر کے آپ کے لوگوں نے بھیجا, آپ نے ان کو اس شہر کے نام پر کچھ نہیں دیا, نوکری نہیں دی, تعلیم نہیں دی, صحت نہیں دی, اور صرف وعدے اور نعرے دے کر اگلی دوبارہ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دے. ٹھیک ہے, وہ یہ قوم ایسی نہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تو نوکریاں دینی ہی پتہ اعتراض ہے ایم کیو ایم کے, کہ اپنے ہزاروں لوگ بوگس لوگوں کو, فیک لوگوں کو, واٹر بورڈ کے اندر جتنی نکال دیں نا ان کو, کریں نا کیس کوئی. وہ تطہیر کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو نکال کے باہر کھڑا کر رہے ہیں. آپ تو آپ کی بات سنوں یا میں آپ کو اپنی بات بتاؤں؟ آپ تو نہیں مقدمہ لڑیں گی میرا, میں لڑوں گا نا اپنا مقدمہ. فاروق ستار, اگر کراچی کی کتنی نوکریاں ہونی چاہیے, کراچی والوں کو نہ ملے, جعلی ڈومیسائل دلوائی ہیں ہم نے نوکریاں, ہم نے واٹر بورڈ میں جعلی نوکریاں دلوائی ہیں, جعلی ڈگریاں ہیں. کوئی کسی کا نکلا ہے, کسی ایم این اے کا جعلی ڈگری کس کا نکلا ہے جب جس زمانے میں جعلی ڈگریاں نکل نہیں تھی؟ تو یہاں پہ کس کو جعلی, کس کو بوگس کو دیا گیا ہے؟ کوئی کیس تو لے کے آئے. ہمارے پاس 1 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہے, ابھی کرنے جا رہے ہیں پریس کانفرنس.
جن کو جعلی نوکریاں دی گئی ہیں، جعلی ڈومیسائل پہ. کہاں کی؟ کراچی کی، حیدرآباد کی، سکر کی. تو جناب یہ پرسیپشن پہ تو زندگی تھوڑی گزار دیتے ہیں. Reality. کچھ نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پرسیپشن اٹ از گریٹر دین ریئلٹی. اٹ از فارچونیٹ اور انفارچونیٹ. انفارچونیٹ. اور پھر صحافت میں بھی کوئی تحقیق کا ایک راستہ تو ہوتا ہے نا. درست ہے. تو اس کے بعد بھائی تحقیق کر لیں، معلوم کر لیں. اچھا کچھ تحقیق تو نہیں لیکن کچھ سوالات ہیں. اس بریک کی اجازت دیجیے. بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ نام ہیں جو غائب ہیں، لاپتہ لوگوں کی تو بات ہوتی ہے، لیکن عامر خان صاحب نہیں ہیں، وسیم اختر صاحب نہیں ہیں. کہاں ہیں؟ کانٹیکٹ میں ہیں خالد مقبول صدیقی کے نہیں؟ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، سربراہ MQM پاکستان، ہم سے خصوصی بات چیت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کافی سارے سوالات ہیں میرے پاس، لیکن میں آپ سے یہ ذرا جاننا چاہ رہی تھی کہ ابھی پچھلے دنوں آفاق احمد صاحب ہمیں ایک جگہ پر گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیے. آفاق احمد صاحب نے کہا کہ MQM جو تھی وہ بانی MQM کی تھی، اس کو چھینا فاروق ستار صاحب نے، فاروق ستار سے چھینا خالد مقبول صدیقی صاحب نے، خالد مقبول صدیقی صاحب سے چھین لیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے. تو یہ ٹرائکا کیا واقعی چھین لی گئی ہے آپ سے؟ تو کورٹ میں چلے جائیں نا. کوئی کورٹ میں تو میں نے چھینی تھی تو کورٹ میں مقدمہ دائر ہوا تھا. تو عدالتوں کو نہیں مانتی ہیں ہم، الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو نہیں مانتی ہیں. تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آفاق احمد کہہ رہے ہیں سر. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ان کے ساتھ بڑے کامیاب رہنما کی بات کر رہی ہیں. ناکام ہے؟ کامیاب ہے. کسے کامیاب کہتے ہیں، کسے ناکام کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے، ویسے انہی کی بات چل رہی تو میرے ذہن میں ایک بات اور آ گئی. وہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے لوگوں نے کہا کہ جس فورس نے MQM کو ملایا ہے، تو کامران ٹسوری نے کہا کہ وہ فورس جو ہے وہ آفاق احمد کو بھی MQM سے ملا دے گی. تو اس طرف کوئی کام ہو رہا ہے؟ نہیں، کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. مجھے نہیں پتا، ابھی تو میں موجود ہوں. یہ فرمائیے کہ آپ کی پارٹی کے بڑے دبنگ میئر جن کے بارے میں ہم نے بڑی باتیں سنی اور وہ بڑا دفاع کرتے رہے، اپنا منظر سے غائب ہیں وسیم اختر صاحب. میں بھی 14 سال منظر سے غائب رہا تھا. سوال اٹھا تھا کبھی؟ کیا اٹھا؟ کیا بھولے تھوڑی تھے لوگ. آپ سمجھتے ہیں لوگوں کو لوگ بھول جاتے ہیں؟ تو وہ بھی آ یادداشت جائیں کمزور گے. ہے. اگر میں آ گیا ہوں تو وہ بھی آ جائیں گے. عامر خان وہ بھی آ سکتے آ سکتے؟ مگر جیسی مصروفیات ختم ہوں گی تو آئیں گے نا. مصروف ہیں میرا خیال ہے یا اجتناب کر رہے ہیں حالات سے؟ یہ بھی ان کا حق ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت جو سچویشن آپ کی بن گئی ہے، اس وقت پارٹی پاکستان MQM کی، اور پھر اب لوگ بڑا مماثلت نکالتے ہیں پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ MQM کا جو دور رہا ہے، گو کہ اگر انالیسس کریں تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو کیا قدر مشترک دکھتی ہے چیئرمین تحریک انصاف اور بانی MQM پاکستان کے اندر؟ کوئی قدر مشترک دکھتی ہے ان کی؟ میں نے نہیں خیال کوئی بھی قدر مشترک ہے. اور حالات دونوں کے؟ حالات بھی مختلف ہیں. بالکل حالات دونوں کے مختلف ہیں. ایک کے اوپر پابندی ہے، دوسرے پہ 5 سال کی لگ گئی ہے، پھر بھی نہیں، وہ تو عدالت نے لگائی ہے. اچھا یہ بتائیے گا خالد صاحب کہ پچھلے دنوں آپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کراچی میں ایک ریلی نکلی ہے خاص علاقے میں، اور آپ نے بڑی زبردست پریس کانفرنس دی، اس وقت کی ہنگامی پریس کانفرنس کہی جا سکتی ہے. آپ نے کہا مٹھی بھر لوگ شہر کا امن خراب کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور ریاست کو ان سے نبٹنا چاہیے. یہ سازش سے ہو رہی تھی؟ یہ میں نے کہا کہ ریاست کو ان سے نبٹنا چاہیے. نہیں، آپ نے کہا نا کہ ریاست دیکھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. تو بڑا فرق ہے. اچھا چلیے نمٹنا لفظ حذف کر دیتے ہیں. آپ نے کہا ریاست دیکھے. آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا نا مجھے اپنے کہے ہوئے جملے کتنے یاد ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں بڑے سوچ بچار کر کے بڑی ذمہ داری سے کرتا ہوں. اوکے، تو وہ جو ریلی نکلی تھی اس سے آپ ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے، یا آپ کو کسی چیز نے پریشان کیا؟ ہمیں اندازہ تھا کہ کچھ ایسی سیاسی قوتیں ہیں اچھا کہ جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. تو اس کو معلوم کرنا جن بھی اداروں کا کام ہے وہ کریں. پتہ چلا کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ میرا خیال انہی کو پتہ لگ جائے کافی، ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک عام تاثر یہ ابھرا کہ آپ لوگ شاید تھوڑا سا ڈرے اس چیز سے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک سے شہر کے اندر، یہ کون نکل پڑے لوگ؟ نہیں، کئی بار ہوتے رہے، اور اس کا بعض اوقات ہمیں ہی کہا جاتا ہے بھائی کیسے ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن نہیں ہے نا. کم بیک والی چیزیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں کہیں؟ ہمیں تو نہیں سنائی دے رہی. نہیں دے رہی ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ کے کریڈٹ پر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر ڈسکریڈٹ کی بات کریں تو آپ کے لاپتہ اسیر لوگ ہیں جن کے لیے آپ بارہا اس سے پاکستان کا نظام ڈسکریڈٹ ہو رہا ہے یا ہم ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں؟ بھائی کیسی بات کر رہی ہیں؟ اگر طالب مجھے مقدمہ بن گیا تو یہاں کے نظام ڈسکریڈٹ ہو رہا ہے، میں ہو رہا ہوں کیا؟
ڈسکریڈٹ کے لاپتہ میرے ساتھ ہی ہو, میں ڈسکریڈٹ ہو رہا ہوں. آپ نہیں نکال پا رہے نا. اچھا ماشاءاللہ, آپ دفاتر اپنے نہیں کھلوا پا رہے خالد محمود تو صدیقی صاحب. ڈسکریڈٹ. سر میری بات سنیں. اب نہیں جناب, یہ کوئی مزاق مذاق نہیں ہو رہا ہے, یہ آپ کا انٹرویو لے رہی ہیں, اس کا معیار ہونا چاہیے. وہ معیار یہ ہے کہ آپ بولیں آپ کا بھائی قتل ہو گیا ہے, آپ نے اب تک عدالتوں سے انصاف نہیں لیا. انصاف, یہ بات عدالتوں سے پوچھا جاتا ہے. میں آپ سے سوال یہ کیوں کر رہی تھی, واقعی مذاق نہیں ہو رہا, سنجیدہ سوال ہے کہ آپ کے لاپتہ لوگ تاحال بازیاب نہیں ہو سکے. آپ ہر پریس کانفرنس, ہر جلسے, ہر جلوس, ہر میٹنگ میں اس آواز کو اٹھاتے ہیں. آپ کے دفاتر تاحال نہیں کھل سکے. باوجود اس کے سوال یہ کیوں اٹھتا ہے کہ جب آپ حکومتوں کو سہارا دیتے ہیں تو آپ کی بے ساکیاں کیوں نہیں کوئی بنتا؟ اچھا جناب یاری, دو باتیں نا. ایک تو معاملہ یہ ہے کہ حکومتوں میں رہتے ہوئے بھی نہیں ہو رہا تھا. اس کا مقصد ہے اس نظام کو ابھی بھی چیلنج کرنے والے سب سے بڑے ہم ہی ہیں. دیکھو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو عوام دشمن ہوتے ہیں, جو دوسرے ہوتے ہیں جو نظام دشمن ہوتے ہیں. نظام دشمن پر بڑا سخت ہاتھ پڑتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس طرح کے رویوں سے ہمیں یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں ہیں. ہمارے لوگ 700-800 لوگ لاپتہ ہوئے تھے, اب 80-90 لوگ رہ گئے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, تو یہ بھی گزر جائے گا. اچھا, وقت بدلنے کے رفتار اور راستے پہ آ چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم زیادہ استقامت کے ساتھ اور زیادہ ٹھہراؤ کے ساتھ اپنا باقی وقت گزاریں گے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے, پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا اس شہر کو اسی حالت میں رکھ رہے ہیں. اسی آپ کے جواب میں اس وقت جو میئر کراچی ہیں وہ ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب. کبھی امکان کر لیں یا چلیں ویسے ہی مبالغہ رائے سے کام لیتے ہوئے اگلی الیکشن تک مضبوط ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی صوبے میں حکومت بنا لیتی ہے؟ گو کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی ڈی اے کے ساتھ آپ نے کہا ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایم کے ایم پاکستان کا ہوگا اگر ہم جی ڈی اے کے ساتھ اپنا کوئی نمبر گیم بہتر کر لیتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیور سٹینڈرڈ اگلے حالات میں بھی, اگلے سالوں میں بھی اگر یہی رہتا ہے تو آپ اس... اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ کراچی میں ڈیلیور ہوا ہے اس کا بڑا, یعنی کہ یہ شہر اب سمپل سے سنیں صرف اور جواب دیجیے گا, یہ 2008 میں کراچی ایسے ہی تھا کیا؟ نہیں. کراچی کی مثال دنیا میں دی جا رہی تھی. کون سا آدمی تھا, کس پارٹی کا تھا جس کی وجہ سے دنیا میں لاہور کے میئر کو اس نظام کی کامیابی کے لیے مثال دینی پڑتی تھی تو کراچی کی دیتا تھا. بالکل کراچی ایسا تھا, لوگ کہہ رہے تھے کراچی ایک ماڈل ہے, کراچی میں آپ جائیں گے تو راستہ بھول جائیں گے. ہم کہا کرتا تھا کراچی میں جائیں گے تو آپ راستہ پا جائیں گے, ترقی کا راستہ, تعلیم کا راستہ. تو یہ 15 سال کے بعد کا جو کراچی ہے تو 15 سال پہلے تو نہیں تھا اس طرح کا. دیکھیں خالد صاحب, تو کیا فرق کیا ہوا ہے؟ اسی طرح یہ 50 سال پہلے کا پاکستان بھی ایسا نہیں تھا. فرق کس کا ہے؟ کسی ایک سیاسی جماعت کا نام ہی آپ کے بار بار ذہن میں آئے گا. میں تو کہتا ہوں کھلے آپ کہ ہم آئے تھے قائد اعظم کے پاکستان میں, ہمیں آپ نے بھٹو کے پاکستان میں دھکیل دیا ہے. اس آئین کی میں نے بھی کہا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم 50 سال ہو گئے ہمارے آئین کو, لیکن یہ سوال بھی تو اٹھتا ہے اس 50 سال کے بعد کیا 50 سال کے بعد کا پاکستان بہتر تھا اس آئین کے یا اس سے پہلے 50 سال کے پہلے کا؟ تو جوابات تو موجود ہیں نا بڑے آسان. لیکن مطلب سیاسی بڑی اچھی بات ہے, میرا تجربہ یہ ہے, بہت چھوٹی عمر سے میں ہوں, کہ جب بھی ایم کیو والے دلیل دیتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بولے ٹھیک ہے آپ کی دلیل 100% درست ہے, لیکن میرا سوال ناقص ہی صحیح شاید. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, اب وہ بھٹو کا نعرہ لگا کے اپنے آپ کو بیچ رہے ہوں یا کسی بھی طرح سے, ان کا ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ ہے. انہوں نے میئر ایک لا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جس کے پاس پوری فائنینشیل سپورٹ ہے, اسسٹنس ہے, ہر طرح کا فنڈ ہے, وہ شہر کو ڈیلیور کر رہے ہیں. اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ لوگ کیوں ہر روز پریس کانفرنس کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کبھی کہتے ہیں یہ میئر نہیں چل سکتا, فاروق ستار صاحب کبھی نہیں کیا, لیکن اس طرح کا نا بلینکٹ قسم کا تبصرہ نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ڈیلیور کرتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کہتے ہیں نا, یہ پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہم دعا گوئیں کہ یہ ڈیلیور کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے کہا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ڈیلیور نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے. وہ اختیارات یعنی کہ کراچی کے ترقی کا سارا اختیار دادو سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی کے پاس ہے. کراچی میں پانی کی فراہمی کا اختیار جامشوروں سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی کے پاس ہے. تو وہ اختیار اسی سیاسی جماعت کا ہے جس کے کہ مرتضیٰ وہاب ہیں. تو کر دیں ڈیلیور. میں تو دعا, آئیے مل کے دعا کرتے ہیں
کہ ایم کیو ایم سے بہتر لوگ آ کے ایم کیو ایم کو ریپلیس فی الحال تو یہ دعا کریں کہ وقت پر انتخابات ہو جائیں. نہیں آپ سن لیتی تو یہ دعا یہ کریں کہ ایم کیو ایم سے بہتر لوگ آ کر ایم کیو ایم کو ریپلیس کر دیں. ہم پیشہ ور سیاستدان تھوڑی ہیں. مجھے جو تنخواہ ملتی ہے ہفتے بھر میں کما سکتا ہوں ایز اے ڈاکٹر نا, ایز اے قومی اسمبلی کے. تو ہم پیشہ ور لوگ نہیں, ہم سارے پیشہ ور تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی وکیل ہے. تو ہمارے گھر کا چولہا اس سیاست سے نہیں چلتا ہے, بند ہوا ہے, بجھا ہے. تو کریں آ کے کام کیوں نہیں کر رہے بھائی. کراچی ان کو Replacement ہو بھی سکتا ہے کراچی, ہاں اللہ کرے ہو جائے, کیا فرق پڑتا ہے. اس کے لیے لڑ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ختم ہو رہی ہے, ہماری نوکریاں ختم ہو رہی ہیں, اس لیے لڑ رہے ہیں. آ کے کوئی ریپلیس کرے نا. اور کیا کیا ایم کیو ایم نے, کسی اور نے کیا ہے؟ نہیں لیا 2000 میں ہم نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ. جی کر دیتے نا نعمت اللہ میں ریپلیس. پھر نعمت اللہ کو لوگ نعمت اللہ کو یاد کرتے ہیں خالد صاحب, نعمت اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں یا مصطفیٰ کمال کو زیادہ یاد کرتے ہیں؟ دونوں کو میرے خیال ہے ایکولی کرتے ہیں. نہیں یہ تو بڑا, یہ تو آپ بہت ہی عجیب و غریب بات اچھا کر رہی ہیں. خالد اور صاحب پھر آپ کو لوگ فاروق ستار کو زیادہ یاد کرتے ہیں یا 8 دفعہ جن کو 10 سال تک کراچی میں افغانی صاحب رہے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, فاروق ستار کو یاد. ٹھیک ہے بس. اچھا جو فیئر بات ہے وہ میں فیئر ہی کر رہی ہوں, لیکن اب مجھے بس پروگرام کا میری وقت 2-4 انفیئر بات بھی بتا دیں. یہ فرما دیں مجھے کہ حکومت نگراں سیٹ اپ کے ساتھ بائی اینڈ لارج میں, ویسے یہ ہائپوتھیٹیکل سوال ہے, حالات ابھی اس طرف نہیں ہے, لیکن اگر الیکشن وقت طویل ہو جاتا ہے ٹائم, تو واٹس یور اسٹانس فار دیٹ؟ بیکاز ڈیموکریسی ڈیریل کا بھی ایک کوشچن ہوگا سامنے. جو بھی اگر ڈیریل ہو رہی ہے تو, ورنہ تو اس حکومت کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ 1 سال کی خود ایکسٹینشن لے لیتی. نہیں لی, یہ اچھی بات ہے. اچھا انتخابات پہلے بھی محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے وقت بھی بڑھ گئے تھے. مجھے امید ہے کہ ایسے کوئی حالات نظر نہیں آ رہے جس کی وجہ سے الیکشن کو تاخیر سے کیا جائے. ہاں ہماری اگر یہ بات مان لی گئی ہے کہ نئی مردم شماری پر انتخابات ہوں گے, تو زیادہ سے زیادہ 15 دن 20 دن 1 مہینہ, یہ بہت کم دن کی قیمت ہے. اگر آپ پرانی مردم شماری کا مقصد یہ کہ آپ 5 کروڑ لوگوں کو حق رائے دہی سے محروم کرنا چاہتے تھے. جی 5 کروڑ کی آبادی جو ہے ملکوں کی ہوتی ہے. پاکستان میں جو اضافہ ہوا ہے, میرا خیال ہے یہ تو کوئی بھی کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے کہ میں 18 سال کا ہو گیا, مجھے کیوں نہیں موقع مل رہا ہے اس دفعہ. ویل گڈ لک, تھینک یو ویری مچ خالد مقبول صدیقی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پروگرام میں گفتگو سنی ہے آپ نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی. ظاہر ہے اب سوچنا اور سمجھنا آپ نے ہے کہ کہاں کون سی باتوں پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے, اور کہاں کچھ مزید بہتری کی گنجائش ہے. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.